अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इसमें जामी ऑफिशियल। आज मंगल है 28 अप्रैल 2026 जबल सुबह खुसूसी वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में रात गई बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जब रूसी हुकाम की जानिब से खुला वाज़ेह पैगाम ईरान के हक़ में आया। अब्बास इराक़ची साहब के दौरे तो आप देख रहे हैं, लेकिन स्पीकर हैं ईरान में बाक़िर क़ालिबाफ़ साहब। ये आपने देखा होगा कि कुछ अरसे से मंज़र आम से गायब हैं। पाकिस्तान जब अब्बास इराक़ची आए अभी दूसरी बार तो ये साथ नहीं थे। इनके हवाले से एक बड़ी अफसोसनाक इत्तला मिली है कि इनके ऊपर 2 बार असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई। मोजज़ाना तरीके से कैसे बचे, ये आज मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। और फिर जो जर्मन चांसलर ट्रंप को खरी खरी सुना रहे हैं, ट्रंप के ऊपर जो एक हमला हुआ, जो शख्स था कोल एलन, उसके ऊपर फ़र्द जुर्म तो आयद हुई, लेकिन कोई जिस दिन ये हमला हुआ था उसी दिन वीलॉग में हमने कुछ गुजारिशात करने की कोशिश की थी कि इवेंट स्टेज्ड हो सकता है, ट्रंप को इसका फ़ायदा हो सकता है, माजी की मिसालें देते हुए। तो CIA का एक साबिक एहलकार है, वो अब कुछ 3 बड़े बुनियादी सवाल उठा रहा है उस इवेंट के हवाले से, जो उसे लगता है कि ये खला है इस मामले के ऊपर, इनका जवाब नहीं है। लेकिन आज का वीलॉग मैं शुरू करूँगा जनाब मतीउल्लाह जान साहब से। सीनियर सहाफ़ी हैं, आप अपना अंदाज़ है उनका, अपना मिजाज है उनका। कोई रात 11 बजे के आसपास मैंने देखा कि उन्होंने ट्वीट किया, और वो नियो टीवी में काम करते रहे 3 साढ़े 3 बरस, और उन्होंने कहा जी मुझे अब्रप्टली जो मेरा यहाँ पे करियर था केम टू एन एंड, अचानक ख़त्म कर दिया गया है। सहाफ़ी के नाम से प्रोग्राम किया करते थे नियो न्यूज़ के साथ। तो उन्होंने कहा इंतज़ामिया ने अचानक मुझे बताया कि आपकी खिदमत दरकार नहीं है, और अब्रप्टली ये सफ़र जो है नियो टीवी के साथ मेरा ख़त्म हुआ। मैं इदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 3.5 बरस उन्होंने मुझे मौका दिया। फिर वो कहते हैं ये पहली बार नहीं, मैं चूँकि डेमोक्रेसी जमहूरियत के हक़ में बात करता हूँ, फ्री स्पीच की बात करता हूँ, सहाफ़ी और जर्नलिज़म की बात करता हूँ, तो ये बातें करना कोई क्राइम नहीं है। मैंने देखा सीनियर सहाफ़ी जनाब नुसरत जावेद साहब ने अफ़सोस का इज़हार किया, सनाउल्लाह खान साहब और दीगर जो इस्लामाबाद पिंडी में मौक़र और मौसर आवाज़ें हैं, अफ़सोस का इज़हार कर रहे थे, माँ सिवाय उन लोगों के जो मुखालिफ आवाज़ को एग्ज़िस्ट ही नहीं करने देना चाहते। तो ओवरऑल ये बड़ा एक सैड स्टेट ऑफ अफेयर है जिससे मैं वीलॉग का सबसे बड़े आगाज़ कर रहा हूँ। मैं देख रहा था HRCP के ऊपर जो खान साहब का दौरे हुकूमत या उससे पहले, और फिर PDM 1 और PDM 2, इन मुख्तलिफ़ अदवार के ऊपर ये इदारे जो होते हैं ह्यूमन राइट्स के रिपोर्ट्स बनाते हैं कि इंसानी हकूक़, सहाफ़त, सहाफ़ियों के ऊपर कैसे रही। तो वहाँ पे खलीक अंजुम साहब का एक शेर था उस रिपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ, वो मैं सुना के ज़रा आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ कि आपको समझ आ जाएगी कि ये ज़रूरी क्यों होता है कि मुखालिफ आवाज़ें, तनकीदी आवाज़ें, ये जमहूरी मुआशरों के लिए क्यों ज़रूरी होती हैं। देखिए, मैंने वो रिपोर्ट देख रहा था रात को, तो उन्होंने रिपोर्ट का आगाज़ ही इस शेर से किया कि ज़ुबानबंदी के मौसम में गली कूचों की मत पूछ, ज़ुबानबंदी के मौसम में गली कूचों की मत पूछ, परिंदों के चहकने से शजर आबाद होते हैं। अगर परिंदे ही नहीं होंगे, नहीं चहकेंगे, तो शजर कहाँ आबाद होने। बहुत खूबसूरत शेर खलीक अंजुम साहब का इस रिपोर्ट में HRCP का, जहाँ पे इसका जिक्र हुआ। मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि किसी को आपकी सोच से, आपकी फ़िक्र से, आपके नज़रिए से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस तरह से नौकरियों से महरूम कर देना, वो भी इस दौर में जबकि ऑलरेडी स्टेट ऑफ जर्नलिज़म बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। TV जर्नलिज़म कख रहा ही नहीं, इदारे अब कटौतियाँ भी करेंगे, बिज़नेस मॉडल्स हैं नहीं हैं, ढेर सारे TV चैनल्स खोल दिए थे मुख्तलिफ़ इंतज़ामिया ने, मुख्तलिफ़ अदवार में। ये चंद एक लोग थे, काम कर रहे हैं अपने ढंग का। अच्छा, ये कहानी शुरू कहाँ से होती है मती साहब के हवाले से। ये जो कैटलिन डॉन बॉस जो न्यूयॉर्क पोस्ट की और दीगर सहाफ़ी आए हुए थे, तो उन्होंने अपना वहाँ प्रेस क्लब में इन्हें बुलाया हुआ था। तो वहाँ इन्होंने उनके सामने पाकिस्तान में जो सहाफ़ी की सूरत हाल है, हुकूमती जो इक़दामात हैं, उसके ऊपर दिल खोल कर भड़ास निकाली। वो जो सहाफ़ी आई हुई हैं वहाँ पे, कैटलिन डॉन बॉस, जो बड़ी मशहूर हुई हैं, मरियम नवाज़ खान एक सहाफ़ी हैं, कोर्ट बीट करती हैं वहाँ पे, मैं उनकी ट्वीट भी देख रहा था। तो मैंने गैर मुल्की सहाफ़ी जो न्यूयॉर्क पोस्ट की है कैटलिन, उसकी ट्वीट पढ़ी। उसने कहा ये मुझे डिसीव किया गया है, मुझे इत्तला नहीं थी कि कैसे आप ये इवेंट करेंगे या किस तरह मेरी तस्वीर को इस्तेमाल करेंगे। मुझे पाकिस्तान की मुकामी सियासत या जो मुकामी सियासी तज़ादात हैं या सहाफ़ती तज़ादात हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल उनका शिकवा बजा है यहाँ पे, अपनी जगह 100% शिकवा बजा है। वो हमारे मेहमान हैं, और वैसे भी प्रैक्टिकल जो
صحافتی ایتھکس ہیں، ہم کسی بھی غیر ملکی مہمان بلکہ یہاں بھی کیوں نہ ہو اس سے پوچھ کے کہ فلاں ایونٹ ہے، فلاں موقع ہے، یہ تصاویر آپ کی ہیں، ہم یہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ انہیں پردے میں نہیں رکھتے۔ لیکن متی صاحب نے جواب دیا ہوا تھا کہ صحافی پوری دنیا کے فیملی برادری ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گلہ شکوہ دل سخن کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک اعتراض ان پہ یہ کیا گیا کہ جو شیلڈیں انہوں نے دیں، اس شیلڈوں میں جو جھنڈے ہیں مختلف ممالک، اس میں انڈیا کا جھنڈا بھی ہے، تو وہ کیوں لگا ہوا ہے؟ تو خیر کئی ایک اعتراضات تھے۔ بات یہ ہے پاکستان کی صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اگر میں آپ کی مرضی کی بات نہیں کرتا اور آپ حکومت میں ہیں، آپ میرا گلا بند نہیں کریں گے بلکہ آپ کی خواہش ہوگی کہ میرا سانس ہی بند ہو جائے۔ یہ صورتحال پہلی دفعہ نہیں ہے، ہمیشہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ یعنی تنقیدی آوازوں کو مکمل بند کر دیتے ہیں تو پھر اس کا رد عمل بھی آتا ہے اور پھر آپ جمہوری معاشرہ نہیں کہلا سکتے۔ تو مجھے یہ ساری پیش رفت سے افسوس ہوا، میں نے جو اس کے پیرالل ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی وہ بھی بیان کر دی ہے۔ افسوس کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا، اور جو ان کے اوپر اعتراضات آ رہے ہیں کاش اس کی نوبت بھی نہ آتی، اور غیر ملکی صحافیوں نے جو پھر جن چیزوں کی اس طرح وضاحت کی وہ سننے والی دیکھنے والی، ایسا نہیں ہے کہ ان کی بات، لیکن اس کی پاداش میں، اس کی آڑ میں کسی کو نوکری سے نکال دینا سمجھ نہیں آتی۔ پہلے بڑے مشکل حالات ہیں، یقین جانیے جو لوگ برملا صحافیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، بالخصوص مڈ کیریئر صحافی جو ہوتے ہیں، یا آپ بڑی بڑی توپیں جو ہیں ان کو نہیں جانتے نا، ان کے بارے میں بات کریں جنہوں نے دہائیاں جو ہیں اس ملک سے ماشاءاللہ مستفید ہوئے۔ جو مڈ کیریئر جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے اسٹیٹ آف افیئرس کیا ہیں، کتنی مشکل سے یہ کام کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی طریقے سے لے کے سے بات کرے کرنے دیں اسے۔ خیر ایران پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو میں نے کہا تھا کہ وہ جو ایونٹ ہے ٹرمپ کو شوٹ کرنے کا جو اٹیمپٹ ہوئی وہاں پہ ہوٹل میں، جہاں پہ جو وائٹ ہاؤس کور کرنے والے کورسپونڈنٹس ہیں وہ بیٹھے تھے، تو سی آئی اے کے اہلکار سابق نے لیری جانسن، اس نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا۔ اس نے کہا یہ جو کول ایلن ہے 31 سال کا، اس نے جو گن فائر کی، شوٹ کی، اس کے خول کا ہیں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ یہ ایونٹ سٹیجڈ ہے۔ تیسرا سوال وہ اٹھاتا ہے کہ یہ جے ڈی وینس کو پہلے کیوں اٹھایا گیا، ٹرمپ کو بعد میں کیوں اٹھایا گیا۔ چوتھا سوال وہ اٹھاتا ہے کہ یہ بندہ اس ہوٹل میں آ کے، وہ کیلیفورنیا سے ٹرینیں بدل کے پہنچا، تو جو سیکیورٹی کلیئرنس ہے وہ کیسی ہو گئی؟ ایک بندے کے پاس 2 بندوقیں ہیں، نائفس ہیں، اس کمرے میں جہاں ٹرمپ نے آنا ہے، تو اتنا بڑا سیکیورٹی لیبس کیسے آیا؟ تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ پیورلی ایک سٹیجڈ ایونٹ ہے، ٹرمپ کی گرتی ساکھ میں اسے ایک مظلوم کے طور پر پیش کرنے کے لیے اور اس کے لیے عوامی جذبات اکٹھے کرنے کے لیے۔ اس پہ فرد جرم تو عائد ہو گئی ہے، 3 چارج لگے ہیں، صدر کو قتل کرنا اور دیگر معاملات کے اوپر۔ تو یہ ایک نقطہ تھا جو ہم نے پہلے بیان کیا، تو آج میں نے سوچا کہ دوبارہ اس بات کر دی جائے۔ باقر غالباف صاحب، یہ ایرانین قیادت کے جو ذمہ دار ہیں، چاہے وہ جو شہید ہو چکے یا باقی ہیں، کمال لوگ ہیں، زیرک لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مدلل لوگ ہیں، ٹھہراؤ ہے، تہذیب کے علمبردار ہیں۔ تو اب میں نے کچھ جگہوں سے 2-4 رپورٹس لی ہیں، گو کہ ایرانینز اس کی سرکاری سطح پر تصدیق نہیں کر رہے۔ جناب باقر غالباف صاحب ان کی پارلیمان کے اسپیکر ہیں، ان کو 2 بار ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئی ہیں۔ آبویسلی آپ سمجھتے ہیں کہ ایران میں جب بھی کسی شخصیت کے اوپر اٹیمپٹ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کون سے گھنونے عناصر ہوتے ہیں، موساد کے ایجنٹس، اسرائیلی، امریکی تانے بانے نیٹ ورک۔ تو یہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے منظر عام پر بنی تھے، ٹویٹ ضرور کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی وہ پھڈا ہے ان کا عراقچی صاحب سے اور دیگر سے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سارے ایک سپریم کمانڈ کے نیچے ہوتے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ ان کی قیادت سیاسی طور پر اہل پاکستان سے مختلف ہے۔ یہ اپنے اختلافات کو پبلکلی گن میں نہیں بدلتے ہوتے جب ملک کا مسئلہ ہو، یہ ذہن میں ضرور رکھیں، ملک کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہاں ان کے اوپر اطلاع ملی، 2 جگہوں سے میں نے چیک کیا کہ 2 بار ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی، انہیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک بار تو یہ ملبے تلے دبے رہے، ربل کے نیچے، اور کئی گھنٹے اس کے نیچے دبے رہے، معجزانہ طور پر بچ گئے اور یوں کی ریکوری ہوئی۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ اس بارے میں دنیا بھر کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی، لیکن اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہر وہ شخص جو تھوڑا سا ہارڈ لائن لے کے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یا اسرائیل کو للکار رہا ہے، یہ اس کے پیچھے فوراً پڑ جاتے ہیں، حالانکہ مذاکراتی عمل کے دوران یہ امید تھی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جو حملے ہیں یہ تازہ نہیں ہیں، یہ پرانے ہیں، جب قیادت کو ٹارگٹ کیا جاتا، تازہ حملے یہ نہیں ہیں۔ بہرحال ان کا موزانہ طور پر زندہ بچ جانا ایرانین کے لیے بڑی بات ہے۔ دیکھیے روس جس طرح سے سامنے آیا نا، ایک تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ سادہ سا خلاصہ ایران امریکہ کی کہانی کا اب کچھ یوں ہے، جب ہم آج آپ سے مخاطب ہیں، ایران نے ایک نیا پروپوزل دے رکھا ہے پاکستان کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ آپ پہلے آبنۂ ہرمز کا فارمولہ طے کریں
جس میں عمان اور ایران ایک اہم فریق ہے، کیونکہ آپ نے ہرمز ان کے آس پاس لگتی ہے، جو ثالث ممالک ہیں وہ آن بورڈ ہوں، تو ہم پہلے یہ کھولتے ہیں، بدلے میں آپ نیول بلاکٹ کھول لیں، ایران پر عائد پابندیاں کھولیں، اور پھر جو جوہری معاملات ہیں یا افزودہ یورینیم کا معاملہ ہے وہ مذاکرات کی اگلی سٹیج میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اسی لیے کل بلکہ جو امریکی نیشنل سیکیورٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا، وہاں پہ برطانوی بادشاہ بھی آیا ہوا، ٹرمپ اپنی اہلیہ کے ساتھ پھر رہا تھا لانس میں، عجیب و غریب انداز اس کے نظر آئے تھے۔ بائی دا وے ٹرمپ کو اگر دیکھیں، اس نے ایک انٹرویو دیا 60 منٹ والا، جس انداز میں بیٹھا ہے وہ کافی اس کا جسم نمایاں ہو رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اب اس نے کوئی جیکٹس پہننا شروع کر دی ہیں خاص۔ خیر، یہ جو اس کے اوپر امریکی حکام نے غور کر کے سنجیدگی کا اظہار کیا، کیونکہ میں نے مارکو روبیو کو دیکھا، وہ کہتا ہے ایرانی مذاکرات کار امریکہ سے ڈیل کے لیے سنجیدہ ہیں، اور عباس عراقچی صاحب آگے سے کیا کہتے ہیں کہ امریکہ نے باقاعدہ سے مذاکراتی عمل کی درخواست کر دی ہے۔ یہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب یہ جاتے ہیں وہاں پہ رشیا، تو کل کوئی 10:30 11 بجے رات کو جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے روس کی، آپ اس دورے کی اہمیت چیک کریں کہ عراقچی صاحب جو ہیں وہ وہاں پہنچے تو روسی صدر، روسی وزیر خارجہ اور اعلیٰ سطحی جو ان کی حکومتی عہدیدار ہیں وہ ان سے مل رہے تھے، اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ کے اوپر، اس میں لکھا ہے کہ رشیا ول ڈو ایوری تھنگ ان دی انٹرسٹ آف ایران، بیکاز ایران ہمارا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ہم ہر اس حد تک جائیں گے جو ایران کے مفادات کو سرو کرتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ جوڑیں وہ جرمن چانسلر جو فریڈرک مرز ہے، اس نے کہا کہ ایرانیوں نے جس طرح سے بہادری سے مقابلہ کیا ہے، ٹرمپ کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، اس کی حکمت عملی ناکام تھی، دور اندیشی فارغ تھی، ایرانینز نے زیادہ بہتر جنگ لڑی اور مجبور کیا ہے، ٹرمپ اب ایگزٹ پالیسی مانگ رہا ہے۔ تو اس بیچ میں نے بتایا کہ عراقچی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ چاہ رہا ہے دوبارہ مذاکرات شروع کرنا، اور روبیو کہہ رہا ہے کہ ایران ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ سچی بات بڑی سادہ سی ہے، یہ جو ایران نے جو پرپوزل نیا دیا نا، جس کے لیے عراقچی صاحب پہلے پاکستان آئے، پھر مسقط گئے، پھر پاکستان آئے، پھر روس گئے، اس کا مقصد یہ تھا کہ بد اعتمادی اس قدر زیادہ ہے کہ پہلے ایک بنیادی مسئلہ حل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا پرابلم میں گئی ہوئی ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کی بات میں کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی، میں ایک رپورٹ پڑھا تھا، اس میں بتایا گیا کہ $5 ارب کا نقصان صرف امریکہ کو 11 ایئر بیسز کو ہٹ کرنے کے بدلے میں ملا ہے، اور برطانیہ میں جو مختلف ادارے رپورٹس نشر کر رہے ہیں تحقیقات پہ مبنی، بتا رہے ہیں کہ اگلی جنگ آج ختم ہو جائے تو 8 ماہ کم از کم آنے والے، برطانیہ بھر میں جو مہنگائی ہے، اشیاء کی قیمتیں وہ کم نہیں ہونی اس بحران کی وجہ سے۔ میں پاکستان کا ذکر بھی کر دیتا ہوں، میں نے دیکھا سری لنکا میں جو پیٹرول کی قیمت ہے پاکستانی روپوں میں وہ 402 روپے ہے، وہاں انفلیشن بہت زیادہ ہے، پاکستان میں 393 روپے ہے، انڈیا میں 301 اور بنگلہ دیش میں 287 روپے ہے۔ ہمارے حکام کیوں نہیں سوچتے کہ یہ ہم عوام کو کوئی ریلیف دیں؟ بتی، بجلی اور پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ کر دیتے ہیں، سری لنکا کو سمجھ آتی ہے، وہاں پہ انفلیشن بہت تھی، اکنامک سسٹم ٹوٹا ہوا تھا، اب تو سعودیہ میں پیسے دیے ہیں، جہاز بھی آپ تک پہنچ رہے ہیں تیل لے کے، تو یہ کام جو اتنا زیادہ 393 روپے کا پیٹرول ہے، کیسے جئیں گے لوگ؟ اچانک گرمی بڑی، میں نے لاہور میں دیکھا 45-46 ڈگری تک ٹیمپریچر گیا، اللہ تعالیٰ نے کل رات رحمت برسائی، عوام کو سکھ ملتا ہے، ورنہ حکومت نے کچھ نہیں دینا۔ بہرکیف مجھے اب لگ رہا ہے کہ یہ کمنگ ویک کے اندر ایران اور امریکہ ایک بار پھر یہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر کہانی شروع کریں گے۔ اس میں عباس عراقچی صاحب کا جو نیا روپ سامنے ہے وہ قابل دید اور قابل تعریف ہے، جس کا اظہار جرمن جو چانسلر وہ بھی کر رہے ہیں۔ مجھے اس میں 2 چیزیں بڑی اہم دکھائی دے رہی ہیں، اس سے پہلے وائنڈ اپ کریں۔ جو میں نے کل شام ویلاگ کیا نا، وہ اقرار الحسن صاحب اور جواد احمد کوئی سنگر ہوتے ہیں ان کے اوپر، اس میں سچی بات یہ پتہ نہیں کوئی ہمارا ویلاگ کا ٹیسٹ مختلف ہے، جتنے بھی لوگوں نے دیکھا ہے انہوں نے اسے پسند نہیں کیا کہ آپ اس کے اوپر وقت ضائع نہ کریں۔ حالانکہ یہ دونوں حضرات مختلف ٹی وی چینلز کی اسکرین پر تھے، مختلف ویلاگس کا حصہ تھے، ٹویٹر پہ بحث کا حصہ تھے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ انہیں دیکھ سن اور اس کا کوئی چسکا فروشی کر رہے ہیں، تو مجھے کہا گیا کہ ان کو بات کریں، میں نے کر دی۔ لیکن میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی اکثریت نے کہا کہ آپ جواد اور اقرار کے اوپر گفتگو کر کے پروگرام یا ویلاگ کا وقت ضائع نہ کریں۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔